अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो नावल स्टार्ट करने से पहले माज़रत कि मेरे पीछे से आज आप लोगों को थोड़ी शोर की आवाज़ आएगी, क्योंकि हमारे बिल्कुल हमसाए में शादी है। तो आज आई थिंक उनका मेहंदी का फंक्शन है, तो ढोल और शहनाइयाँ मैंने काफ़ी वेट किया, लेकिन फिर भी मुझे इसी शोर में रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इस ढोल की आवाज़ को एंजॉय करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना नावल। मैं आज अपनी गुड़िया से कुछ मांगने आया हूँ। उम्मीद है मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। उसके लहजे में अपनी बहन के लिए एक मान था। जी जी बोलें भैया, क्या मुझे आपकी ज़िंदगी का हर फैसला लेने की इजाज़त है? दरियान की बात पर उसका दिल अंदर से बेसाख्ता धड़का। वो किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो अपने भाई को कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती थी। आप मुझ पर पूरा हक रखते हैं भाई, ये कहते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। न जाने क्या मांग ले उसका भाई। मैंने दिलशेर को आपके लिए पसंद किया है और मैं चाहता हूँ इसी जुम्मे आपका निकाह उसके साथ हो जाए। वो आपको बहुत खुश रखेगा। जरियान के अल्फाज थे या कोई पिघला हुआ शीशा जो उसे अंदर तक ज़ख्मी कर गया। उसने बेयकीनी से अपने भाई को देखा। लेकिन भैया मम मैं कैसे? मुझे उम्मीद है मेरी गुड़िया मुझे इनकार नहीं करेगी। वो जो कुछ कहना चाहती थी जरियान की बात पर खामोश हो गई और दर्द भरी आंखों से उसे देखा। जरियान ने उससे अपनी नज़रें फेर लीं और बहराम को उठाता खड़ा हो गया। चलो मैं बहराम को नीचे लेकर चलता हूँ, आप भी फ्रेश होकर आ जाओ। वो इज़्ज़ा को बोलता कमरे से निकल गया। पीछे वो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। दोपहर को जब आना इज़्ज़ा को उठाने आई तो वो बुखार में तप रही थी। वो जल्दी से भागती हुई सबको बुला कर लाई। दादा जान और बाबा जान किसी पंचायत में गए हुए थे। फ़ायदा बेगम की शिकवा नज़रों से उसने नज़रें चुराईं और डॉक्टर को कॉल मिलाई। बीजान तो उस पर दुआएं पढ़ पढ़ के फूंक रही थीं। हाले ने रवाहा को उठाया हुआ था। बहराम शायद बीजान के कमरे में सो रहा था। आना उसके सर में ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर उसे चेक करके गई थी। अब फ़ाइज़ा बेगम जरियान पर गुस्सा कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा था उस पर ज़ोर मत डालो, वो अभी तक उस ट्रॉमा से नहीं निकली है। वो इतनी जल्दी ये सब कबूल नहीं कर पाएगी। लेकिन मामा शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। पिछले 6 महीनों में मैंने एक बार भी उनको हंसते नहीं देखा। आप क्या चाहती हैं हम उनको इस गम में पूरी ज़िंदगी गुजारने दें? मेरी बहन है वो, मैं उनके लिए गलत नहीं सोचूंगा। उसने फ़ायज़ा बेगम को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दिलशेर उसको बहराम समेत कबूल कर लें? उन्होंने एक और मुद्दा रखा। इस बात की फ़िक्र आप मत करें, और इस रिश्ते की ख्वाहिश दिलशेर की अपनी है। हम में से किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। मुझे यकीन है वो बहराम को बाप से बढ़कर प्यार देगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ मामा, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मुझे यकीन है वो इज़्ज़ा को सब भूलने पर मजबूर कर देगा। वो जैसा बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। उसने फ़ायज़ा बेगम के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्यार से समझाया। और वो तो माँ थीं, अपनी औलाद को घुट घुट कर जीते कैसे देख सकती थीं, इसलिए हामी भर ली। मिस्टर खान से जरियान और दादा जान की सारी बातें हो चुकी थीं। 3 दिन बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गांव आना था और 10 दिन बाद इज़्ज़ा को रुखसत करवा कर ले जाना था। घर में सब उसकी नई ज़िंदगी के लिए दुआ गो थे। 3 दिन बाद आज उसका बुखार उतरा था। वो बाहर आकर गार्डन में बैठ गई। जरियान की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो नज़र इज़्ज़ा पर पड़ी। उसने इज़्ज़ा के साथ जगह बनाई। बुखार उतर गया मेरी जान का? जरियान ने उसका माथा छू कर देखा, लेकिन इज़्ज़ा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। नाराज़ है मुझसे? जरियान ने उसे देखकर पूछा। चेहरे पर उदासी और कम मायगी के सिवा कोई एहसास उस वक्त जरियान को ढूंढने से भी नहीं मिला। वो बिना कुछ कहे उठकर वहाँ से चली गई। जरियान उसे नज़रों से ओझल होने तक देखता रहा। वो अपनी बहन की यही उदासी तो दूर करना चाहता था। उसे यकीन था दिलशेर सब संभाल लेगा, इसलिए उसे मनाने का इरादा कैंसिल किया और ख़ुद भी उठकर अंदर चला गया। शाम 4 बजे के करीब वो लोग गांव पहुंचे थे। जिस शान के साथ वो लोग आए थे, बीजान का दिल खुशी से भर गया था। दिलशेर उनके साथ नहीं था। मिस्टर खान और मिसेस खान उनके साथ हमना और उनका बेटा शाजिर था। ब्लैक लैंड क्रूज़र में बहुत सारी मिठाइयाँ, फल, तोहफे तोहफ़ के साथ वो लोग आए थे।
ان کے چہرے پر خوشی دیکھ بی جان اور فائزہ بیگم کو جو ڈر تھا کہ ان کی بیٹی کو شاید وہ لوگ دل سے قبول نہ کر پائیں، ان کا وہ ڈر وہیں ختم ہو گیا۔ سب نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ عزا اپنے کمرے میں ان سب سے بے خبر نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی۔ عائزہ بیگم نے آتے ہی حالے کی گود سے بہرام کو لے لیا تھا اور اسے پیار کرنے لگی۔ ان کی گود میں جا کر بہرام کی کھلکھلاہٹ ہی عروج پر تھی، جس پر سب مسکرا دیے۔ آنا جاؤ، عزا کو بلا کر لاؤ۔ بی جان نے اسے اشارہ کیا تو وہ بی جان سے کہتی اوپر بڑھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ سو رہی تھی۔ آنا نے لائٹ جلا کر پردے ہٹا دیے اور اسے جگانے لگی۔ عزا اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، بی جان بلا رہی ہیں تمہیں۔ عزا نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دیکھ اس کا دل کٹ گیا۔ میری جان اٹھو، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عزا کے دوبارہ کہنے پر وہ اٹھی۔ عزا نے ایک بلو کاٹن کا سوٹ نکال کر اسے دیا۔ وہ خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی اور دوپٹہ اچھے سے پھیلایا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ آنا نے بھی اسے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا اور خود بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ اس کے قدم تھم گئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ ہمنا اٹھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ نیلی آنکھوں والی وہ اداس شہزادی بنا میک اپ کے بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہمنا اسے لیے سب کے پاس آئی اور عائزہ بیگم کے برابر بٹھا دیا۔ عائزہ بیگم نے بہرام کو مسٹر خان کے حوالے کیا اور اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کا عشق تھی۔ پورے 1.5 سال بعد ان کا بیٹا پھر سے مسکرایا تھا۔ جو خوشی سے بات کرتے اس کے چہرے پر نظر آتی تھی وہ اس لڑکی کی بدولت تھی۔ عائزہ بیگم کا پیار اور اخلاق دیکھ سب کو زریان کا فیصلہ صحیح لگا۔ عزا اب بالکل خاموش تھی۔ عائزہ بیگم نے بیگ میں سے ڈائمنڈ کی ایک رنگ نکالی اور اجازت طلب نظروں سے بی جان اور دادا جان کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ عزا نے اب نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا کہ شاید وہ یہ سب روک دیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی، نہ گنجائش تھی کسی بھی رشتے کی۔ وہ پوری زندگی بس اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن سب نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ عائزہ بیگم نے خوشی سے وہ رنگ اس کے دودیا ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن وہ ایسے ہی پتھر ہوئی بیٹھی رہی۔ بی جان کے کہنے پر حالے اور آنا اسے کمرے میں لے گئیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد بھی وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ سب اس کے ساتھ ہوئے حادثے سے واقف تھے اور سب سے بڑی گواہ تو ہمنا تھی، اس لیے کسی نے بھی اس بات کا برا نہیں مانا۔ کھانے کے بعد وہ 1 ہفتے کے بعد بارات لانے کا کہہ کر واپس شہر کے لیے نکل گئے۔ زریان خود ان کے ساتھ گیا تھا کیونکہ صبح اس کو ایک بہت اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ پچھلے 5 دن سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کیا کرے۔ 2 دن بعد اس کی شادی تھی۔ وہ یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دل شیر کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوائے دکھ اور تکلیف کے اسے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس پر ترس کھا کر، اس کو اپنا کر، اس کے بھائیوں پر احسان کر رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت بزدل تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ اٹھی اور بی جان کے کمرے میں آ گئی۔ شکر تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اچھے سے لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نام سرچ کیا تو سامنے ہی اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کلک کر کے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم بی جان، فون پر اس کی بھاری آواز گونجی۔ عزا نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اس کا دل گھبراہٹ کے مارے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک فون بجنے لگا تو موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، لیکن اس نے ہمت کر کے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ اس بار اس نے بی جان کہنے سے گریز کیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ فون کے اس پار وہی دشمن جاں ہوگی۔ وعلیکم السلام، کانپتے لہجے میں اس نے جواب دیا۔ وہ جو میٹنگ میں تھا، اس دل سکون کی آواز سن کر بنا کچھ کہے سنے میٹنگ روم سے باہر نکل آیا اور اپنے آفس میں آ کر سکون سے آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف خاموشی محسوس کر عزا نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی۔ اس نے دوبارہ فون کان پر لگایا۔ ہیلو، ہم بولے، میں سن رہا ہوں۔
عزا کی آواز پر اس نے سکون سے جواب دیا، مم مجھے شادی نہیں کرنی، آپ بھیا کو منع کر دیں۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی بات رکھی۔ دلشیر کو اس سے کچھ ایسی ہی بات کی امید تھی، لیکن میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنے ہی سکون سے دلشیر کا جواب آیا۔ عزا کو اس کی ٹھٹائی پر غصہ آیا، پہلی بار غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ لیکن میں نہیں چاہتی آپ سے شادی کرنا، مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دے سکتی، میرا ایک بیٹا بھی ہے، آپ کی منگیتر مجھ سے بھی بہت حسین اور اچھی ہیں، جو آپ کے ساتھ سوٹ کرتی ہیں، اس لیے شرافت سے آپ خود انکار کر دیں، پلیز پلیز آپ منع کر دیں۔ شاید ہی پہلی بار عزا نے کسی سے اس لہجے میں بات کی تھی، دھمکی کے ساتھ ساتھ آخر میں اس کے لہجے میں التجا تھی۔ چہرہ اس کا لال ہو رہا تھا، اسے امید تھی کہ دلشیر اب خود منع کر دے گا۔ آپ کی ہر بات کا جواب میں آپ کو 2 دن بعد اپنے کمرے میں اس وقت دوں گا جب آپ میری محرم بن کر میرے کمرے میں آئیں گی، تب تک کے لیے خود کو ان ساری سوچوں سے آزاد رکھیں اور پرسکون رہیں۔ دلشیر کی بھاری گمبھیر آواز پر اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، نہ جانے اسے کیوں لگا کہ دلشیر مسکرایا ہو۔ بھابھی پلیز بھیا سے کہیں، میں ان کی بات سے اختلاف نہیں کر رہی، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بس تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں بہرام کے ساتھ وہاں پڑی رہوں گی، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، آپ پلیز میری مدد کریں، ماما بی جان کوئی میری بات نہیں سن رہا، پلیز آپ بھیا سے کہیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ آنا کے سامنے ہاتھ جوڑے اس سے منتیں کر رہی تھی۔ خالے اور آنا کے آنسو بھی اس کے ساتھ جاری تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات پہنچنے والی تھی۔ عزا اور بہرام کی ہر چیز دلشیر نے خود پسند کر کے بھجوائی تھی، لیکن وہ تیار ہونے کو راضی ہی نہیں تھی۔ عزو تم سمجھنے کی کوشش کرو، سب نے تمہارے لیے اچھا سوچا ہے، تم پریشان مت ہو، زندگی کا ایک تجربہ اگر خراب ہو تو ضروری نہیں کہ ہر بار ہی غلط ہو، اللہ تمہارے صبر کا تمہیں انعام دینے والا ہے، اپنی خوشیوں کو سمیٹ کر اس سے منہ مت موڑو۔ آنا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے نہیں چاہیے خوشیاں، میں منحوس ہوں، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی، کیوں نہیں سمجھ رہے، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی چیخ باہر سے گزرتے زریان نے بخوبی سنی تھی اور وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ تو آپ اپنے بھائی کو سب کے سامنے شرمندہ کرانا چاہتی ہیں، مجھے بے ایمان ثابت کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں پورے گاؤں کے لوگ آپ کے باپ دادا اور بھائیوں پر تھوکیں۔ اگر میری گڑیا ایسا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی خوشی کے لیے اپنی زبان سے مکرنے کو تیار ہوں، میں لوگوں کے طعنے بھی برداشت کر لوں گا، بس مجھے میری گڑیا کی خوشی عزیز ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا کہ عزا بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مم میں تیار ہوں بھیا۔ زریان آسودگی سے مسکرا دیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، سب آنے والے ہیں۔ زریان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایک بار پھر وہ سب کے بارے میں سوچتی، کسی ربوٹ کی طرح بیوٹیشین کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن بہت معصوم ہے، وہ اپنوں کے لیے کچھ بھی کر جائے گی، اس لیے آج زریان نے اس کی خوشی کے لیے اسے ہی رشتوں کے نام پر بلیک میل کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تو حالے کا دل زور سے دھڑکا۔ دل نے شدت سے دعا کی کہ کاش وہ بھی آیا ہو جو اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہلکا سا تیار ہو کر دوپٹہ لے کر کمرے سے نکلنے لگی کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ گھبرا کر اس نے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کمر پر سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کر اس نے اپنی سانسیں تک روک لیں۔ وہ یہ خوشبو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، تو کیا 6 مہینے بعد اسے اپنی بیوی کی یاد آ گئی تھی۔ روحان بنا کچھ بولے اس کے بالوں میں جھکا اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے لمس پر دکھ غصہ کیا کچھ نہیں اس کو آیا تھا۔ وہ اس کے لمس پر اس کی موجودگی محسوس کیے ناراضگی سے خود میں سمٹ گئی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی روحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ تمہاری غلطیاں چھوٹی تو ہرگز نہیں، لیکن دور رہ کر تمہیں آزادی دینے کی غلطی اب دوبارہ ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس قرایا تھا۔ کیوں آئے ہیں اب آپ؟ کس کے لیے آئے ہیں؟ جائیں اسی کے ساتھ رہیں۔
جس کے ساتھ اتنے مہینوں سے رہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ آنسوں کا پھندا گلے میں اٹک چکا تھا، جس کی وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر پائی، لیکن اس سے دور ہونے کی مزاحمت جاری رکھی۔ روحان کے اتنے پاس ہونا ہی اس کی سانسیں روکنے کا سبب بن رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت سے روحان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ الٹا وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے گھما کر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ کمر پر باندھے اسے بے بس کر چکا تھا۔ حالے کے درد اور تکلیف سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نظریں اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ آج وہ پورے سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب کب اسے یاد نہیں کیا تھا، لیکن وہ ستم گر نہیں آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ وجیہہ ہو گیا تھا۔ لائٹ گرے کاٹن کے سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ روحان نے جھک کر وہ آنسو اپنے لبوں سے چن لیے اور وہ اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے لمس میں بے پناہ شدت تھی، جیسے وہ اپنے اتنے دن کی ساری کسر ایک ہی دن میں پوری کر لے گا۔ حالے تم کہاں ہو؟ لائٹ کیوں بند ہے؟ آنا کی آواز پر روحان اس سے دور ہوا۔ آنا نے لائٹ آن کی تو حالے کے ساتھ روحان کو دیکھ وہ بھی حیران ہو گئی۔ روحان کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی، جبکہ حالے بیڈ پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ آنا کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ سوری، میں شاید غلط ٹائم پر آ گئی۔ وہ ماما سب کو بلا رہی ہیں، اس لیے بس، وہ ندامت سے کہہ کر جانے لگی۔ ارے بھابھی صاحبہ، آپ آئی تو غلط ٹائم پر ہیں، لیکن اب آ ہی گئی ہیں تو ذرا اپنی دیورانی کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ ان کو سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں گر ور جائیں۔ روحان آنا سے کہتا، ایک نظر حالے پر ڈالتا، گنگناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آنا کا دل ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ حالے کو لیے وہ باہر نکل آئی۔ آخر وہ دن آن ہی پہنچا تھا جب ایک طویل انتظار کے بعد دلشیر خان اپنی محبت حاصل کرنے جا رہا تھا۔ آف وائٹ سوٹ میں آف وائٹ ہی واسکٹ پہنے، اپنی یونانی دیوتاؤں والا حسن لیے وہ وہاں موجود ہر شخص پر چھایا ہوا تھا۔ اپنے جیسی ہی ڈریسنگ اس نے بہرام کی کروائی تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ اس وقت وہ مولوی صاحب کے سامنے بہرام کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا وہ کسی اور کے نام ہو گئی تو اس نے اپنے رب کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ اس نے کبھی اسے پانے کی چاہ نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہا تھا، اور پھر اس کے صبر، اس کی پرخلوص نیت، وہ جذبات کے بدلے اس کی اتنی تکلیفوں کے بعد اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اس کے دل کا حال اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ میں مسٹر خان بیٹھے تھے اور دوسری طرف زریان بیٹھا تھا۔ بیچ میں سفید پھولوں کا بڑا سا پردہ تھا۔ آف وائٹ غرارہ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ ہاتھوں میں عائزہ بیگم کی لائی ہوئی سونے کی چوڑیاں سجی تھیں، وہ جو سادگی میں بھی کمال لگتی تھی، آج پور دلشیر کے نام کا سنگھار کیے اپنے سوگوار حسن کے ساتھ مزید نکھر گئی تھی۔ سب کی نظریں جو ایک بار اس پر اٹھتیں تو ٹھہر جاتیں، بی جان کتنی بار اس کی نظر اتار چکی تھیں۔ وہ نازک سا وجود سر پر دلشیر کی دلہن کے نام کی چیزیں پہنے وہ سہج سہج کر روحان کے ساتھ کسی روبوٹ کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ روحان نے اسے لا کر پردے کے دوسری طرف بٹھا دیا تھا۔ چاروں طرف مہمان کھڑے تھے۔ روحان عزا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ساری عورتیں عزا کی طرف تھیں، مرد سارے دلشیر کی طرف تھے۔ جو بھی دیکھتا اس لڑکی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ عزا عالم ولد عالم مرزا، آپ کا نکاح دلشیر خان ولد محمد خان کے ساتھ 50 لاکھ اور 20 تولہ سونا حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ یہی سب کچھ وہ پہلے بھی سن چکی تھی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو بہہ نکلے، جسم الگ کانپنے لگا۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، عزا بیٹا بولو۔ بی جان نے اسے کہا، قبول ہے۔ کانپتے لہجے میں اس نے ایک بار پھر اپنا آپ کسی اور کے نام کر دیا۔ 3 بار وہی جملے دہرائے۔ تینوں بار اس نے کانپتے لہجے میں قبول کیا۔
وہی الفاظ دوبارہ ادا کرتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ کئی آنسو نکل گئے، نکاح نامے پر گرے تھے۔ روحان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دیا تھا۔ پردے کے اس پار بھی مولوی صاحب کے الفاظ اس نے سنے تھے، اس کا کانپتے لہجے میں قبول کہنا۔ دلشیر کو زندگی کی نوید سنا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی واضح تھی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کسی بھی وقت باہر آ جائے گا۔ دلشیر خان ولد محمد خان، آپ کا نکاح 50 لاکھ اور 20 تولہ سونا حق مہر کے عزا عالم بنت عالم مرزا کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ دلشیر کا دل ساکن ہوا۔ اس نے تو یہ خواہش کرنا اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن وہ کسی اور کے نام ہوئی تھی۔ کیا اللہ نے بن مانگے اسے اس کی زندگی میں دے دیا تھا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر بہرام کے بالوں میں جذب ہو گیا، جو اسی کی گود میں بیٹھا دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ مسٹر خان نے اپنے بیٹے کی حالت سمجھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور بے انتہا دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زریان کو اپنی بہن کی قسمت پر رشک ہوا تھا جسے دلشیر جیسا ہمسفر ملا تھا۔ مبارکباد کا شور اٹھا۔ وہ عالم صاحب نے بہرام کو اس کی گود سے لے لیا۔ وہ باری باری سب سے ملا۔ اس سے ملنے والا ہر شخص اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتا عزا کے پاس آیا۔ جھکی نظروں سے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ عزا نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج لیا۔ اپنے نام کے جوڑے میں سجی عزا کو دیکھ اسے اپنے رب پر بے تحاشا پیار آیا۔ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ وہ جھکا، اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور جھک کر اپنی محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ عزا اس کے لمس پر مزید برداشت نہ کر پاتے اسی کی باہوں میں جھول گئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ روحان نے جلدی سے عزا کو دلشیر کے بازوؤں سے اٹھایا تھا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم نہ حالے اور آنا بھی ان کے ساتھ تھی۔ دلشیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ زریان نے مہمانوں کے لیے کھانا کھلوا دیا تاکہ سب کا دھیان آنا سے ہٹ جائے۔ زریان، دلشیر ناراض ہو کر گیا ہے کیا؟ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، عالم صاحب نے پریشانی سے زریان سے پوچھا، جو مسٹر خان نے سن لیا۔ ارے عالم صاحب، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے وہ کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ اس کی برسوں کی خواہش جو پوری ہوئی ہے، اور وہ میرا بیٹا ہے۔ اتنا کمظرف بالکل نہیں ہے کہ وہ عزا کے پاسٹ کا سایہ بھی اس کے فیوچر میں پڑنے دے، اس لیے بے فکر رہیں آپ۔ مسٹر خان کی بات پر عالم صاحب کا دل پرسکون ہو گیا اور انہوں نے مسٹر خان کو گلے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور دلشیر بھی لوٹ آیا تھا، اور وہ روتی دھوتی سب کی دعاؤں کے ساتھ سب سے ناراض ہو کر دلشیر کے ساتھ رخصت ہو کر خان ولا آ گئی تھی۔ فائزہ بیگم نے بہرام کو اپنے پاس رکھنا چاہا، لیکن دلشیر کا کہنا تھا کہ وہ اب اس کا بیٹا ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ ایک گاڑی میں عائزہ بیگم کی گود میں بہرام سو رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پر دلشیر اور شاذر تھا۔ دوسری گاڑی میں عزا کے ساتھ ہمنا بیٹھی تھی اور آگے ڈرائیور کے ساتھ مسٹر خان بیٹھے تھے۔ رات کے 1 بجے وہ لوگ خان ولا پہنچے تھے۔ عزا کو دلشیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا بہت دل چاہا کہ وہ بہرام کو مانگ لے، لیکن اندر ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ برا نہ مان لیں۔ اسی ڈر کے ساتھ وہ بیٹھی رہی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ان کی حویلی کے کمرے بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن یہ کمرہ ان سب سے خوبصورت تھا، بالکل دلشیر کی طرح۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، فرنیچر سے لے کر دیواروں پر لگی پینٹنگز تک بہت قیمتی اور خوبصورت تھیں۔ بیڈ کے دائیں طرف روم کے کونے میں ایک چھوٹا سا روم فریج تھا، جبکہ بائیں جانب ایک دروازہ تھا، شاید اٹیچ باتھ تھا، اور بالکل سامنے ایک صوفہ تھا۔ یہ سب دیکھ وہ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ دلشیر کو کس چیز کی کمی تھی؟ ملائکہ سے تو وہ خود ملی تھی، کتنی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ اچھی بھی لگتی تھی۔ اور کہاں وہ ایک بزدل اور طلاق یافتہ لڑکی جو کبھی اپنے حق کے لیے بول ہی نہیں پائی، ایک بچے کی ماں بھلا اس کے ساتھ کیسے سروائیو کر سکتی تھی؟
دلشیر کو دینے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس کا جسم تک زخمی تھا، جن سے آج بھی خون رستا تھا، جنہیں اس نے کبھی بھرنے ہی نہیں دیا تھا۔ ایک دم مزید شرمندگی نے اسے آ گھیرا۔ پہلے صرف اس کی فیملی اس کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن آج ایک دوسرا خاندان بھی اس کی بدبختی کی سزا پانے والا تھا۔ آج اس کا دل بہت دکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بیکار چیز سمجھنے لگی، جو ہر کسی پر ہمیشہ بوجھ ہی رہی تھی۔ تو اس کے بھائیوں نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے دلشیر کو مجبور کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اچانک دروازے کی آواز پر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور صوفے کے پیچھے جا کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ اسے وہ سب یاد آنے لگا جو شادی کی پہلی رات عاشر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دلشیر نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ خالی تھا، لیکن اس کی خوشبو اسے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ بے قرار سی متلاشی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں تو اس کی نظر صوفے کے پیچھے جم گئی۔ اس نے ایک نظر اپنی گود میں سو رہے بہرام کو دیکھا اور آرام سے چلتا بیٹھتا آیا اور بہرام کو بالکل بیڈ کے بیچوں بیچ لٹا دیا۔ وہ اس کے دونوں طرف تکیے رکھ دیے تاکہ وہ نیند میں گر نہ جائے۔ وہ عزا کا دوپٹہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس کا ڈر سمجھ کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور اپنے لیے ایک سادہ ٹراؤزر شرٹ نکال واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے آہستہ سے سر نکال کر باہر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب نظر بیڈ پر لیٹے بہرام پر پڑی تو وہ بے تابی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ دوپٹہ نیچے ہی گر گیا تھا۔ میرا بچہ سارا دن ماما کے پاس نہیں آیا، ماما آپ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ بے تحاشا اسے چومنے لگی۔ اپنی نیند برباد ہونے پر بہرام نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ عزا بھی گھبرا گئی، کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں رویا، اور کبھی روتا بھی تھا تو بی جان، ماما، حالے، آنا سب اسے چپ کروا لیتے تھے، لیکن آج اکیلے وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دلشیر اس کا زیادہ رونا سن کر بنا شرٹ پہنے صرف ٹراؤزر میں ہی جلدی سے باہر آ گیا اور عزا کی گود سے بہرام کو لے لیا۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی، دلشیر کو ایسے دیکھ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پائی اور جلدی سے مڑ گئی۔ آہستہ آہستہ بہرام کا رونا کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا۔ شاید وہ سو گیا تھا، لیکن عزا کی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دلشیر اسے بیڈ پر لٹا کر قدم قدم چلتا عزا کے پیچھے آ رکا اور اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹے۔ اچانک اسے کھینچ کر اس کی پشت سینے سے لگا لی۔ عزا کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ اسے دلشیر سے ایسی کسی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ کیا وہ بھی عاشر کی طرح اسے روندنے والا تھا؟ آپ جانتی ہیں، آج آپ کو اپنے کمرے میں اپنی شریک حیات کی حیثیت سے دیکھ میرا دل کس قدر دھڑک رہا ہے۔ دلشیر کی بھاری گمبھیر سرگوشی اسے اپنے کانوں میں سنائی تھی، اور اس کی دھڑکنوں کا شور پیچھے سے وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ آپ کو اپنی شریک حیات کے روپ میں دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے میں پوری دنیا میں اعلان کرا دوں۔ ہاں، آج دلشیر خان مکمل ہو گیا۔ آج اس کا رب اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گیا۔ اس کی سرگوشی اور اس کے لہجے میں خوشی محسوس کر عزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔